अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में बखैर आफियत होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसी नज़म को पढ़ेंगे जिसमें हर शायर का अपना काफ़िया है। इससे पहले हमने बहुत सारी नज़में भी पढ़ी हैं जिनमें हमने सीताजी की आहुजारी को भी पढ़ा। इसी तरह से आज हम एक और नज़म जो उन्वान खाके वतन से दर्ज है हमारी किताब में सफ़ा नंबर 55 पर। तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की नज़म जो है इसमें ज़्यादातर काफिया पर जोर दे दिया गया है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपने सीताजी की आहुजारी में जो अशार पढ़े, जैसे हमराह अपने बन को मुझे नात ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूँ साथ ले चलो, तो इन अशार में अपना अलग अलग रदीफ और काफिया है। और रदीफ और काफिया को भी मैंने आपको सीता जी की आहुजारी में समझाया है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी एक शायर सीता जी की आहुजारी से जो मंसूब है अभी पढ़ा आपको, जिसमें मैंने ये कहा कि हमराह अपने बन को मुझे नात ले चल। इसमें हमरा जो है यानी हमरा अपने जो है ये काफिया है, और नात ले चलो जो है ये इसका रदीफ है। और इस तरह से दूसरा शायर जब मैंने पढ़ा था, रेखा तुम्हारे चरणों की हूँ साथ ले चलो, और रेखा जो है रेखा तुम्हारे जो है ये काफिया है, और साथ ले चलो जो है ये इसका रदीफ है। तो प्यारे बच्चों, ये नज़म जो है, जिस नज़म को हम आज पढ़ने जा रहे हैं खाके वतन, क्योंकि ये शायर लोग जो हैं इन्होंने इस बहुत सारी नज़में लिखी हैं, इनको मुख्तलिफ यानी इसमें हिस्सों में बांटा है। जैसे हमद है उसको भी नज़म कहा जाता है, नात है उसको भी नज़म कहा जाता है, गज़ल है उसको भी नज़म कहा जाता है, कसीदा है उसको भी नज़म कहा जाता है, और रुबाई है उसको भी नज़म कहा जाता है, गीत है उसको भी नज़म कहा जाता है, और पहेली है उसको भी नज़म कहा जाता है, और इस तरह से कुछ आज़ाद नज़में हैं। लेकिन ये नज़म जो है ये थोड़ी बहुत इनसे मुख्तलिफ है, क्योंकि इस नज़म को मर्सिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये नज़म खाके वतन जो है, इस नज़म को शायर ने यानी शायर जो इसका है, इसका शायर है, मैंने लिखा है जानिसार अख्तर। जो जानिसार अख्तर साहब हैं, शायर जो हैं, इसने इसको अमन नामा से लिया है। तो प्यारे बच्चों, इस नज़म को पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि हर शायर का अपना अपना काफिया होता है। और हम ये भी आपको पढ़ाया अभी कि इस नज़म को अमन नामा से लिया गया है, और इस नज़म का शायर जो है वो जानिसार अख्तर हैं। तो जानिसार अख्तर साहब जो हैं वो 18 फरवरी 1914 को ग्वालियर में पैदा हुए, और इसको बचपन से ही शायरी का बड़ा शौक था। यानी जब 1814 में इसकी पैदाइश हुई, उस वक़्त का दौर जो था, उस वक़्त अंग्रेज़ों का राज यहाँ पर था, और उसने बहुत सारी गज़लें लिखी हैं। किसने? यानी जानिसार अख्तर ने बहुत सारे गज़लें भी लिखी हैं, क्योंकि उसको शायरी का बहुत ही शौक था। और जो हमारी ये हिंदी फिल्में होती हैं प्यारे बच्चों, इनमें उन्होंने बहुत सारे गाने भी लिखे हैं। किस चीज़ के साथ लिखे हैं? उनमें से आपको
ایک میوزک کمپوزر جو ہے سی راما چندرا جو میوزک کا کمپوز کرتا ہے، اور او پی نیر اور یہ کیا نام ہے اس کا، خیام، ہاں، ان کے ساتھ اس نے بہت سارے گانے لکھے ہیں ہندی فلموں کے۔ تو پیارے بچوں، یہ نظم ہمارا وطن جو ہے، اس میں شاعر یعنی جانثار اختر وطن پرستی، وطن دوستی اور وطن کے ساتھ ہر بڑی چیز کو مد نظر رکھ کر انہوں نے شاعری کی ہے، یعنی اپنے دلی جذبات کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو پڑھایا تھا کہ شاعری کیا ہے، یہ دلی جذبات کا اظہار ہے۔ اور پیارے بچوں، اب آپ اپنی اردو کتاب بہارستانی اردو کو صفحہ نمبر 55 پر کھولیے، تو جہاں پر آپ کو یہ دکھے گا کہ پہلے ایسے میں نے بھی کچھ یہاں پہ آپ کے لیے خاکہ تیار کیا ہے۔ اوپر پہاڑ دکھیں گے، یہاں پہ دریا بہتے ہوئے دیکھیں گے، اور یہاں پہ آپ کو طلوع آفتاب بھی دکھے گا، اور آگے آپ کو یہ باقی ساری چیزیں جیسے جھیل دکھے گا، یہاں پر ہمارا پارلیمنٹ ہاؤس آپ کو دکھے گا، اور یہاں سے طلوع آفتاب بھی دکھے گا۔ یہ ایسی کچھ چیزیں ہیں جن چیزوں کو ہم نے یہاں آپ کی سہولت کے لیے اس وائٹ بورڈ پر درج کیا ہوا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر میں نے اپنے وطن کا یعنی اپنے ملک کا، ہمارے ملک کا نام ہندوستان ہے، اپنے وطن کا یہاں پہ میں نے خاکہ کھینچا ہے۔ اور یہ گوالیار جو ہے، جہاں پر یہ ہمارے شاعر جانثار اختر صاحب پیدا ہوئے، یہ بالکل یہاں پر ہے، یعنی آندھرا پردیش جو ہے اور یہ مدھیہ پردیش جو ہے، یہاں اس شمال میں یہ واقع ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ خاک وطن، خاک کا مطلب جو ہے مٹی، خاک کا مطلب ہے مٹی، وطن کا مطلب ہے وہاں جہاں پر ہم رہتے ہیں، جہاں پہ ہم نے جنم لیا، اور ہمارا وطن جو ہے، ہمارا وطن یہ ہندوستان ہے۔ تو پیارے بچوں، اب جانثار اختر کیا کہتے ہیں، کیونکہ شاعری جو ہے یہ دلی جذبات کا اظہار ہے۔ اب جانثار اختر صاحب کیا فرماتے ہیں، ہم اپنی کتاب کو کھول کے اس کو پڑھیں گے۔ محبت ہے خاک وطن سے ہمیں، محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں۔ پیارے بچوں، نظم اور نثر میں یہی فرق ہے، نظم کو ترنم کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے اور نثر کو سیدھے ہی پڑھایا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بہت سارے لیسنوں میں اس کی جانکاری دے دی ہے۔ اب اس کے آگے کیا ہے، ہمیں اپنی صبحوں سے شاموں سے پیار، ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار۔ یہ دو اشعار جو میں نے پڑھے، محبت ہے خاک وطن سے ہمیں، محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں، اس میں آپ کو ہر شہر میں اپنا اپنا قافیہ ملتا ہے۔ جیسے کہ جو ہم نے پہلی والی نظمیں پڑھی، اگر آپ ان کا مشاہدہ کرو گے، ان میں آپ کو ایسی شاعری نہیں ملے گی، کیونکہ اس نظم میں ہر ایک شعر کا اپنا اپنا قافیہ ہے، اسی لیے اس کو مرثیہ کی نظم سے جانا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، شاعر جانثار اختر اس نظم میں اپنے دل کے جذبات کو اظہار کرتا ہے کہ ہمیں بہت محبت ہے کس کے ساتھ، اپنے وطن کی مٹی کے ساتھ، اپنے وطن کی زمین کے ساتھ، اور ہمیں محبت ہے ہر ایک چمن سے، یعنی ہمارے اس وطن میں جو بھی چمن ہیں، جو بھی باغ ہیں، ہر ایک باغ سے ہمیں محبت ہے۔ محبت ہمیں
ہمیں اپنی صبحوں سے شاموں سے پیار، ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار۔ شاعر جہاں نثار اختر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ہمیں یعنی ہم سب کو اپنی صبحوں سے، یعنی جب طلوع آفتاب ہوتا ہے اور وہ ہمارے وطن کو سرسبز اور شاداب اپنی روشنی سے کرتا ہے، اور شام کے وقت جیسے یہاں پر میں نے بتا دیا ہے، شام کے وقت جب آفتاب سورج غروب ہو جاتا ہے، ہمیں اپنی ان صبحوں سے بھی اور اپنی ان شاموں سے بھی پیار ہے، بہت پیار ہے۔ ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار، یعنی ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے بھی پیار ہے، جیسے بمبئی ہے، دلی ہے، گوالیار ہے، یہ سری نگر ہے، بہت سارے شہر ہمارے اس ملک میں ہیں، ہمیں ان شہروں سے بھی بہت پیار ہے۔ یہ جہاں نثار اختر صاحب فرماتے ہیں، جو اس کے شاعر ہیں، یعنی وہ اپنے دل کا کیا کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے ہر ایک گاؤں سے پیار، گنے برگدوں کی چھاؤں سے پیار۔ شاید فرماتے ہیں کہ ہمیں پیار ہے اپنے ہر ایک گاؤں سے بھی، اور گھنے برگد جو ہیں ہمیں ان کی گنی چھاؤں سے بھی بہت پیار ہے۔ پیارے بچوں، برگد جو ہے ایک قسم کا درخت ہے جس کو ہمارے ہندو بھائی جو ہے نا بہت مانتے ہیں اور اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ برگد کا درخت جو ہے، اس کی چھائیں جو ہوتی ہیں یہ بہت گنی ہوتی ہیں، اور اس کے سائے کے نیچے آدمی جو ہے، انسان جو ہے وہ آرام کرتا ہے۔ ہمیں پیار ہے اپنی عمارات سے، ہمیں پیار اپنی روایات سے۔ شاعر جہاں نثار اختر صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت پیار ہے اپنی عمارات سے۔ عمارت کا جمع، جیسے ہماری بہت ساری عمارات یہاں پر ہیں، جیسے لال قلعہ ہے، جیسے جامعہ مسجد ہے، جیسے ہمارا پارلیمنٹ ہاؤس ہے، یہ ہماری عمارات ہیں۔ یعنی ہمیں اپنی عمارات سے، یا آپ کے گھر جو ہیں، آپ کا اپنا مکان بھی ہے، ایک مکان ہوگی ایک عمارت، اب بہت سارے مکان جب آ جائیں گے، یہ بہت ساری عمارات ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ہمیں یعنی اپنے دل کا جذبات کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہر ایک عمارت سے اور گھنے برگدوں کی چھاؤں سے پیار ہے۔ اب اس کے آگے کیا کہتا ہے؟ سلامت رہے اپنے دشت و دمن، رہے گنگناتا ہمارا گگن۔ شاعر فرماتے ہیں، یہاں پر کیا فرماتے ہیں کہ سلامت رہے اپنے دشت و دمن۔ اب شاعر جو ہے یہ اب دعا کرتا ہے اللہ سے، اے اللہ ہمارے یہ دشت و دمن جو ہیں، یعنی ہمارے یہ جنگل کو بیابان جو ہیں، یہ سلامت رہیں۔ کیوں سلامت رہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی کہانی ہے پیچھے۔ فی الحال میں آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ یہ سمجھو یہ ہمارے جنگل ہیں، مان لیجیے یہ ہمارا کوئی ہمالیہ ہے جو ہمارے نارتھ میں ہے، اس کی چوٹیاں جو ہیں بہت اونچی ہیں، یہ ہمیں دشمن کے خطرے سے بچا لیتی ہے۔ دشمن جو ہے ہمارے ملک کا چین جو ہے وہ ہمارے ملک کا پڑوسی بھی ہے، لیکن یہ ہمیں اس کے دشمنی سے بچا لیتے ہیں۔ جیسے تو کیا میں پڑھا رہا تھا، میں آپ کو یہ پڑھا رہا تھا، سلامت رہے اپنے دشت و دمن، کیونکہ یہ جنگلات جو ہیں یہ ہمیں ماحول کی آلودگی سے بھی بچا لیتے ہیں، یہ ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، یہ ہمارے مکانوں کے لیے لکڑی فراہم کرتے ہیں،
جس میں ہم رہتے ہیں. ہمیں پیار اپنی روایات سے. ہمیں پیار بھی ہے، محبت بھی ہے اپنی روایت سے. روایتیں ہماری کیا ہے پیارے بچوں؟ ہمارے ہاں یہاں ہولی کا تہوار منایا جاتا ہے، دیوالی کا تہوار منایا جاتا ہے، عید کا تہوار منایا جاتا ہے. یہ ہماری روایات ہیں. پیارے بچوں اس کے آگے، نگاہیں ہمالا کی اونچی رہیں، سدا چاند تاروں کو چھوتی رہیں. ابھی میں نے پڑھایا تھا نا، نگاہیں ہمالیہ کی. مان لیجئے یہ ہمالیہ کا پہاڑ یہاں پر ہے، اس کی نگاہیں جو ہے، اس کی نظریں جو ہے یہ آسمان کو چھوتی رہی. ہمالیہ کا پہاڑ جو ہے وہ یہاں پر واقع ہے. ادھر یہ بہت بڑا اونچا پہاڑ ہے جو ہماری سرحد ہے، جو ہمیں دشمن کے حملے سے بچا لیتی ہے. نگاہیں ہمالا کی اونچی رہی، سدا چاند تاروں کو چھوتی رہی. اب اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ یہ ہمالیہ پہاڑ جو ہے اس کو اے اللہ آپ سلامت رکھیں. اے اللہ اس کی نگاہ جو ہے، اس کی نظر جو ہے یہ ہمیشہ اونچی ہی رہے، سدا چاند تاروں کو چھوتی رہے، اور ہمیشہ اس کی نظر جو ہے چاند اور تاروں کو چھوتی رہے. چمکتا دمکتا رہے شیشناگ، رہے وادیوں میں چناروں کی آگ. شاعر دعا کرتے ہیں، خاکی وطن کے شاعر جو جانثار اختر صاحب ہیں، یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ یہ ہمارا شیشناگ جو ہے، شیشناگ پیارے بچوں ایک چشمہ ہے جو پہلگام جب ہم جاتے ہیں، جب امرناتھ کی طرف یاترا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اسی راستے میں یہ شیشناگ آ جاتا ہے. تو شاعر فرماتے ہیں کہ یہ شیشناگ جو ہے، یہ چشمہ جو ہے یہ ہمیشہ چمکتا اور جھلکتا رہے، چمکتا اور جھلکتا رہے. چمکتا دمکتا رہے شیشناگ، رہے وادیوں میں چناروں کی آگ. وادیاں جو ہیں، اب وادی کس کو بولتے ہیں؟ وہ جگہ جو چاروں طرف جنگلوں سے گھیری ہوئی ہو اور بیچ میں اس کا میدان ہو، جہاں بستی ہو، اس کو وادی کہتے ہیں. تو کیا کہتا ہے؟ رہے وادیوں میں چناروں کی آگ. چونکہ کشمیر جو ہے ایک وادی ہے، یہاں پر چنار کے درخت ہیں، اور چنار کے درخت جو ہیں جب یہ اس کے درخت سوکھ جاتے ہیں تو وہ یہ آگ کی طرح یعنی سرخ ہو جاتے ہیں. اسی لیے شاعر نے یہاں کہا ہے کہ یہ جو ہمارے چنار کے درخت ہیں، یہ ہمارے وادیوں میں جو چناروں کی جو آگ ہے، یہ بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ یہ ہماری وادی میں جو بھی یہ چنار کے درخت ہیں یہ ہمیشہ چمکدار رہے وادیوں میں چناروں کی آگ. لٹاتی رہی اپنی نینوں کا مد، یہ صبح بنارس یہ شام اودھ. لٹاتی رہی اپنی نینوں کا مد. نین کہتے ہیں آنکھ کو، نینو کہتے ہیں آنکھوں کو. اپنی نینوں کا مد کہتے ہیں مد ہو گیا مست. مد کا معنی کیا ہے؟ مست. یعنی جیسے پھولوں کا رس ہوتا ہے پھر مست ہو جاتا ہے. جب آدمی کوئی شراب پیتا ہے پھر وہ مست ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ لٹاتی رہیں اپنی نینوں کا مد، یعنی جو ہماری یہ وادی جو ہے جہاں پر چناروں کی آگ ہے اور جہاں پہ شیشناگ چمکتا دھمکتا ہے، یہ اپنی نینوں کا مد لٹاتی ہیں. اس کے آگے، یہ صبح بنارس یہ شام اودھ. صبح بنارس ہمارے ہندوستان میں ہی ایک جگہ ہے پیارے بچوں. وہاں پر صبح ہمارے
ہندو لڑکیاں جو ہیں، عورتیں جو ہیں، وہ صبح صبح وہاں پہ نہانے کو جاتی ہیں، اور وہاں پر اس وقت کا جو نظارہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی دلکش ہوتا ہے، وہاں چہل پہل ہو جاتی ہے، بہت چہل پہل ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر اس نے کہا ہے کہ یہ صبح بنارس یہ شام اودھ، اور یہ صبح کی بنارس کی صبح جو ہے، جیسے بنارس کی ساڑی لگاتے ہیں نا، ہاں، وہ سوتی کپڑا بڑا چمکیلا، بڑا پتلا وہ ہوتا ہے، وہاں جو لڑکیاں، یہاں ہماری عورتیں، ہماری بھائی بہنیں جو وہاں نہانے جاتی ہیں تو وہاں اس وقت بہت چہل پہل ہوتی ہے۔ اسی طرح شام جو اودھ کی ہے، اودھ جو ہے، اودھ بھی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کی شام بھی بہت ہی دلکش ہوتی ہے۔ لیکن جب شام کی بات کریں، شام کا معنی جب نکالیں گے ہم، شام ایک بھگوان کا بھی نام ہے، شام ایک ملک کا بھی نام ہے، لیکن شام اودھ جو ہے یہ ایک اودھ کی شام ہے، یعنی اودھ کی شام جو ہوتی ہے، جب صبح ہوتی ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ شام ہے۔ یہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ شام اودھ یعنی اودھ کی شام۔ تو میرے بچوں، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کے بارے میں، ایک قسم کا وہ سوتی یعنی باریک کپڑا جس پر آنکھ کی مانند تارے بنے ہوتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ مت جو ہے، ایک قسم کا سوتی باریک کپڑا جس پر آنکھ کی مانند تارے سے بنے ہوتے ہیں۔ صبح بنارس کے بارے میں نے یہ کہا تھا آپ کو، میں پھر ایک بار اس کو دہراؤں گا۔ صبح بنارس میں صبح کا وقت جو ہوتا ہے بہت دلکش ہوتا ہے، وہاں عورتیں ہماری جو ہیں وہ گنگا کے دریا پر جاتی ہیں اور وہاں نہاتی ہیں، اور بہت چہل پہل وہاں پہ ہو جاتی ہے۔ اور شام اودھ جو ہے یہ حسن اور دلکش شام ہوتی ہے اودھ کی۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا، ہم نے اس خاک وطن کو جو کہ ہمارے شاعر جہاں نثار اختر صاحب نے لکھی ہے، اور جس کو میں نے یہاں پر وائٹ بورڈ پر بھی تھوڑا بہت آپ کے لیے، آپ کی مطلب دلچسپی کے لیے یہاں پر بنا دیا ہے، اس کو ہم نے آدھا پڑھا، اور انشاءاللہ اس کے آگے ہم اس کو کل پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔